बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी शादी एक बहुत ही अमीर घराने में हुई थी। मैं इस वजह से भी खुश थी कि सारी ज़िंदगी मैंने हसरतें पालते पालते गुजारी थी। मुझे पैसे की कदर और अहमियत का अंदाज़ा था। हमने अम्मा अब्बा से हमेशा 2-2 रुपए के लिए मार खाई थी। जब मेरी शादी इतने अमीर घराने में हुई तो मैंने कुछ नहीं पूछा कि शादी किससे करवाई जा रही है। मुझे तो बस इस बात की खुशी थी कि मैं ब्याह कर इस झोंपड़ी से निकलूंगी और एक महलनुमा घर में जाऊंगी जहां आगे पीछे नौकर मेरी खिदमत करने के लिए खड़े होंगे और मैं बस उनको हुक्म दूंगी। बात भी ऐसी ही थी। जब मेरी बारात मेरे घर के अंदर दाखिल हुई तो मैं सोच नहीं सकती थी कि इतने खूबसूरत मलबूसात वाले लोग मेरे घर और मेरे मोहल्ले में दाखिल हो रहे हैं। इन सब के चेहरों पर बड़ी अजीब सी खूबसूरती और चमक दमक थी। हम गरीबों का मोहल्ला, हमने तो मेकअप भी सस्ता सा कर रखा था। लेकिन जब ये लोग मुझे ब्याह कर अपने घर घर ले गए, मैं उस घर को देखती ही रह गई थी। घर था या महल था, चारों तरफ खूबसूरती, रोशनियां ही रोशनियां बिखरी हुई थीं। मुझे लगा मैं किसी नई दुनिया में आ गई हूँ। अब इस घर में आने के बाद मुझे सबसे पहले अपने शौहर को देखने की जल्दी थी, क्योंकि अम्मा अब्बा ने मुझे मेरे शौहर की तस्वीर भी नहीं दिखाई थी। बस कहा था कि तुम हमारी अच्छी बेटी हो और अच्छी बेटियां शौहर देखने की जिद नहीं करती। हालांकि ये हक इस्लाम ने औरत को दिया है, पर अम्मा अब्बा ने मुझसे वो हक भी छीन लिया था। जब मैं इस घर में दाखिल हुई तो मेरा इस्तकबाल मेरे शौहर की बजाय मेरी सास ने किया था और मुझे शौहर के कमरे में बिठाने की बजाय मेरी सास के कमरे में ही बिठा दिया गया था। मैं समझी थी कि शायद इन लोगों ने कोई रस्म करना होगी। फिर कुछ लड़कियां उस कमरे में आईं, छोटी मोटी रस्में की गईं, पर मेरे शौहर ने चेहरे से सहरा नहीं हटाया। मैं तो खुद नज़रें झुकाकर बैठी हुई थी। मैं अपने शौहर को उस वक्त देख नहीं सकी, पर मैं क्या जानती थी कि मेरी कड़ी आजमाइश शुरू हो चुकी है। सब लड़कियों के कमरे से जाने के बाद मैं उम्मीद कर रही थी कि मेरी सास मुझे उठाकर मेरे शौहर के कमरे में ले जाएगी। हाँ, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो कमरे को बाहर से बंद करके चली गई। मैं पीछे उनका इंतज़ार करती रह गई। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया, पर जब मेरी सास न आई तो मुझे फ़िक्र होने लगी, कहीं ये मुझे यहाँ बंद करके तो नहीं चली गई। जहन में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। शौहर से मिलने की भी जल्दी थी, क्योंकि शादी के बाद हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर उससे इजहार मोहब्बत करे, उसकी तारीफ़ करे और उससे मुख्तलिफ बातें करे, पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ने लगी थी। इससे पहले कि मैं बेड से उठकर दरवाजे तक जाती, कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। मेरी सास किसी तूफान की तरह कमरे के अंदर दाखिल हुई, लेकिन हैरत उस वक्त हुई जब इन्होंने कमरे को अंदर से कुंडी लगा दी। ये काम तो शौहर का होता है, मैं दिल में सोचने लगी। मैंने नज़र उठाकर अपनी सास की तरफ देखा तो वो मेरे करीब आकर मुझे बगौर देखने लगी। बेटी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। यही ना कि तुम्हारा शौहर किधर गया, मैं क्यों बार बार तुम्हें इस कमरे में बंद किए जा रही हूँ। बस बेटी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी खूबसूरती को किसी की नज़र लगे। मैं तुम्हें तुम्हारे शौहर के पास भी भेजूंगी, पर अभी उसका वक्त नहीं आया। तुम फिलहाल मेरे कमरे में बैठो, और हाँ, ऐसा करो कि ये कपड़े तब्दील कर लो, जाकर कोई आरामदेह लिबास पहन लो ताकि तुम्हें नमाज पढ़ने में आसानी हो। मेरी सास बहुत इस्लामी किस्म की लग रही थी। मुझे भी खुशी हुई कि चलो, अमीर तो हैं पर मॉडर्न नहीं हैं। अगर मैं अमीर और मॉडर्न घराने में ब्याह कर आती तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाती। वैसे भी मुझे अभी तक फैशन करना, मेकअप करना नहीं आया था। मैं खामोशी से बैठी रह गई। मैंने कपड़े तब्दील किए और इशा की, पर वो आखिरी बार थी जब मैंने इशा की नमाज पढ़ी थी। खैर, उसके बाद मुझे नींद आ गई। मैं सो गई। जब मेरी सुबह आँख खुली तो मैं अपनी सास के कमरे में ही थी। मुझे बुरा नहीं लगा था कि मेरी सास मेरा इतना ख्याल रख रही थी। मैं क्यों बुरा मनाती। मेरी सास ने आकर मुझे हरे रंग का एक जोड़ा दिया। कहने लगी, ये पहन लो, मैंने तुम्हें मेहमानों से मिलवाना है। अब दिन का वक्त हो गया है, तुम अपने शौहर को बाद में देख लेना। फिलहाल वक्त मेहमानों का है, मेहमान तुम्हें देखने आ रहे हैं। हमने वलीमा भी तो करना है। मैं खुश हो गई। मैंने अच्छी तरह कपड़े पहनकर खुद को तैयार कर लिया। औरतें मिलने के लिए मुझसे बारी बारी आने लगी। मैं इस खानदान की नई फर्द थी। मुझसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, पर जो भी मुझे देखता वो बड़ी अजीब नज़र से देखता और घूरता ही चला जाता। ये अरसलान की बीवी है,
सब عورتیں میری طرف مڑ مڑ کر دیکھتی تھیں جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں۔ میں سب کی نظروں کا مفہوم نہیں سمجھ پائی تھی، مگر کسی نے مجھ سے ارسلان کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، میرے شوہر کے بارے میں کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا تھا۔ بس جو بھی مجھے دیکھتا بڑی قابل رحم نظر سے دیکھتا اور کہتا اللہ تم پر رحم کرے اور تمہاری زندگی کو آسان فرمائے۔ میرے سسرال والے بہت معزز لوگ تھے، ان میں سے کسی نے بھی میرے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، نہ ہی مجھے ایسا محسوس کروایا کہ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہر کوئی مجھ سے ہمدردی کر رہا تھا، پر میں کیا جانتی تھی یہ ہمدردی میری غربت کی وجہ سے نہیں، میرے نصیب کی وجہ سے کی جا رہی ہے۔ سب عورتوں کے چلے جانے کے بعد میری ساس دوبارہ مجھے میرے کمرے میں لے کر گئیں۔ ابھی تک میں نے اپنے شوہر کا کمرہ نہیں دیکھا تھا۔ میری ساس نے مجھے اپنے کمرے میں بٹھایا اور کہنے لگی بیٹی بس تم یہیں پر بیٹھی رہو، جب تمہیں بلانا ہوگا، تمہاری ضرورت ہوگی تو میں تمہیں باہر بلا لوں گی۔ اب تو میں اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی اماں جی کیا میرا ولیمہ نہیں ہوگا؟ میری ساس مسکرا پڑی، میرے کان کھینچ کر بولی میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تمہیں ولیمہ کیوں کرنا ہے، یہی نہ کہ تم ارسلان کو دیکھ سکو، لیکن بیٹا ارسلان کا دیدار اتنی آسان بات نہیں ہے، اس کے لیے تمہیں ہمارے کچھ امتحان پاس کرنا ہوں گے۔ کیسے امتحان اماں جی؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ پہلے تمہیں خود کو ارسلان کے قابل بنانا ہوگا۔ اگر میں قابل نہیں تھی تو انہوں نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ میری زبان پر شکوہ آ ہی گیا تھا۔ اب ظاہر ہے اتنی دیر سے یہ آنکھ مچولی چل رہی تھی، میرا حق تو بنتا تھا کہ میں اپنے شوہر کے بارے میں اپنی ساس سے سوال کر سکوں۔ میری ساس میری بات سن کر کانوں کو ہاتھ لگانے لگیں۔ ارے بھائی، شوہر سے ملنے کی اتنی بے تابی! ہمارے زمانے میں تو لڑکیاں اس قدر شرماتی تھیں کہ جب کوئی رشتہ لینے کے لیے ان کے گھر میں آتا تھا تو وہ سامنے ہی نہیں آتی تھیں، اور پھر شوہر سے ہفتہ ہفتہ نظریں نہیں ملا پاتی تھیں۔ پر آج کل کی بے حیا لڑکیاں، انہیں تو شوہر سے باتیں کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ میری ساس کی سوچ بڑی پسماندہ قسم کی تھی۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی کہ چلو آخر اپنے بیٹے کو کتنے دن مجھ سے دور رکھیں گی، وہ بھی تو کوئی پیش قدمی کرے گا، کیونکہ مرد جب شادی کرتا ہے تو بیوی سے ملنے کا دل اس کا بھی کرتا ہے۔ میں اکیلی تو نہیں تڑپ رہی اس آگ میں یہی سوچ کر خاموش ہو گئی تھی، لیکن میرے شوہر کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ پورا دن اسی طرح سے گزر گیا، یہاں تک کہ دوبارہ رات ہو گئی۔ اب تو میرا پارا گرم ہونے لگا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آج بھی میں کیا آپ کے کمرے میں ہی سوں گی؟ میری ساس پھر سے وہی استغفار والا ڈرامہ کرنے لگی۔ لڑکی تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اپنے شوہر کے کمرے میں جانا چاہتی ہو، وہ بھی شادی کے دوسرے دن۔ میری ساس نے ان باتوں کو اتنا عجیب و غریب بنا دیا تھا کہ میرا دل ہی اٹھ گیا۔ اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں، میری ساس نے مجھے بہلاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا کام؟ میں نے سوالیہ نظر سے ان کی طرف دیکھا۔ بیٹی جب تمہارا شوہر تم سے ملنے کے لیے آئے گا تو تم دونوں کے درمیان میں برکت ہونی چاہیے، اور برکت عبادت کرنے سے آتی ہے۔ اس لیے جب تک تم پوری 5 نمازیں نہیں پڑھنے کی عادی ہو جاتی تب تک میں تمہیں اپنے بیٹے سے نہیں ملوا سکتی۔ اس کو بھی میں نے یہی بات کہی ہے کہ وہ پہلے اپنی نمازیں درست کرے، اس کے بعد تم دونوں کو ایک دوسرے سے ملواؤں گی۔ میرا بیٹا بھی اچھی سے نماز نہیں پڑھتا اور تم بھی نہیں پڑھتی۔ تم دونوں کو سدھارنے کا ایک یہی طریقہ ہے کہ میں پہلے نماز کی شرط رکھوں، جب تم دونوں نماز کے عادی ہو جاؤ تو پھر ایک دوسرے سے ملوا دوں گی۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر چپ ہو گئی تھی، لیکن مجھے دل میں خوشی بھی ہوئی تھی کہ ساس کا رویہ میرے ساتھ اچھا تھا۔ وہ بس یہ چاہتی تھیں کہ ہمارے رشتے میں برکت ہو، ہم ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، اسی لیے مجھے پہلے نماز کا پابند کرنا چاہتی تھیں۔ مجھے اپنی ساس کی اسلامی سوچ پر خوشی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آج سے ہی نمازیں پڑھنا شروع کروں گی۔ ظہر کی نماز سے میں نے نماز کی پابندی شروع کر دی، عصر بھی پڑھ لی، مغرب بھی، لیکن میری ساس نے مجھے ایک اور خبر سنائی کہ تم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ میں تمہیں اس دن اپنے بیٹے سے ملواؤں گی جس دن تم پوری 5 نمازیں مکمل پڑھو گی اور شوق سے پڑھو گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک اور دن صحیح۔ یوں اگلے دن میں فجر کے وقت ہی اٹھ گئی۔ میں نے اچھے سے نماز پڑھی اور پھر قرآن پاک کی تلاوت بھی کی۔ میری ساس مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی، بولی کہ بیٹی اللہ تمہارے دل کو نرم کرے اور میرے بیٹے کے بارے میں تمہارے دل میں محبت پیدا کرے۔ میں ساس کو کیسے بتاتی کہ محبت تو مجھے نکاح کے وقت ہی ہو گئی تھی، اب میں اس سے ملنا چاہتی تھی۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میری بے چینی عروج پر تھی۔ میں اپنے شوہر کا سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ وہ کیسا بولتا ہوگا، کیسا دکھتا ہوگا، مجھ سے کیا باتیں کرے گا، ہماری نئی زندگی
کتنی حسین ہوگی۔ یہی کچھ سوچتے سوچتے میں مسکرا پڑی۔ میری ساس کمرے میں داخل ہوئیں اور کہنے لگیں، بیٹی جب تک تو میں تمہیں اپنے بیٹے سے نہیں ملواؤں گی، سو ان حسین خیالوں میں رہنے کی بجائے اچھا ہے کہ تم سب سے پہلے عشاء کی نماز مکمل کر لو، پھر ہی میں تمہیں ارسلان کے پاس بھیجوں گی۔ اور ہاں، یہ تم کیسی چادر لے کر نماز پڑھ رہی ہو بیٹا، یہ تو بڑی باریک ہے، یہ لو، یہ سفید دوپٹہ اپنے اوپر رکھ لو اور اس میں نماز پڑھا کرو، یہ ہمیشہ تمہارے کام آئے گا، بڑا ہی برکت والی دوپٹہ ہے، تم اسے پہنو گی تو تمہیں خود احساس ہوگا کہ اس میں ایک عجیب سا سحر ہے۔ عشاء کی اذان ہونے میں تقریباً 10-20 منٹ رہ گئے تھے۔ میں نے کھانا کھایا، پھر وہی چادر اوڑھ کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مجھے اس چادر سے ہلکی ہلکی خوشبو آ رہی تھی، خوشبو بہت ہی مسحور کن تھی۔ میں اس خوشبو کو سونگنے میں ایسی مدہوش ہوئی کہ مجھے اپنے ارد گرد کی خبر ہی نہ رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا وجود ڈھیلا پڑ چکا تھا، میری آنکھوں پر نیند سی طاری ہونے لگی، مجھے ہوش ہی نہ رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر پوری رات اسی کشمکش میں گزر گئی کہ میں سو رہی ہوں یا جاگ رہی ہوں، یہاں تک کہ صبح میری آنکھ کھلی، نہ میری نیند پوری ہوئی تھی اور نہ مجھ میں تازگی آئی تھی۔ عجیب سی تھکاوٹ تھی جس نے مجھے گھیر رکھا تھا، میں بہت عجیب محسوس کر رہی تھی، طبیعت بوجھل تھی اور سر میں درد تھا۔ میری ساس اٹھ کر میرے کمرے میں آ گئیں، میرے سامنے دودھ کا گلاس رکھا اور بولیں، لو بیٹی دودھ پی لو، تم بہت تھک گئی ہوگی، تم نے ساری رات عبادت جو کی ہے۔ نہیں اماں جی، میں نے کہاں عبادت کی، عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھ پائی، اسی وقت مجھے نیند آ گئی تھی۔ او ہو بیٹی، یہ کیا کر دیا، اب تو میں تمہیں آج بھی ارسلان سے ملوانے سے رہی۔ یہ کہہ کر ساس نے میرے سر پر ایک اور بم گرا دیا تھا۔ اب کیا میں اپنے شوہر سے ملنے کے لیے ساری زندگی ایسے ہی ترستی رہوں گی؟ میری بات پر وہ زور سے قہقہا لگا کر ہنس پڑیں۔ نہیں بیٹی، میں نے یہ کب کہا کہ تم تڑپتی رہو گی، بس آج کی تم نمازیں مکمل کر لینا، اس کے بعد میں تمہیں عشاء کی نماز کے فوراً بعد ارسلان کے پاس لے جاؤں گی۔ کیا ان کا دل نہیں کرتا مجھ سے ملنے کو؟ میں نے پوچھا تو ساس ہنس پڑیں۔ ارے وہ تو دن رات میرا دماغ کھاتا ہے کہ اسما سے ملواؤ، لیکن نہیں بیٹی، جب تک تم دونوں نماز نہیں پڑھ لیتے تب تک میں تمہیں ارسلان سے نہیں ملوا سکتی۔ میں ساس کی بات سن کر خاموش ہو جاتی۔ آج تو میرا نمازیں پڑھنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ 3 دن ہو گئے تھے اور میں نے اپنے شوہر کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ پر پھر ایک عجیب سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں 5 نمازیں پڑھنے کی کوشش کرتی، لیکن مغرب کے بعد میری ساس میرے کمرے میں آ جاتی، کہتی کہ بیٹی آج میں تمہارے لیے فلاں چیز کھانے کو لائی ہوں، تم یہ کھا لو، تمہیں بہت اچھا محسوس ہوگا۔ میں اپنی ساس کی بات مان لیتی اور وہ چیز کھا لیتی، کبھی کھجور، کبھی دودھ کی پیالی تو کبھی کچھ، لیکن چھا جاتی اور میں سو جاتی۔ پر آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی ساس کی دی ہوئی کسی چیز کو منہ نہیں لگاؤں گی۔ ساس مغرب کے فوراً بعد تازہ پھل لے کر میرے کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں، بیٹی میں تمہارے لیے موسمی پھل لے کر آئی ہوں، کھاؤ گی تو تمہارے جسم میں جان پڑ جائے گی۔ میں نے فروٹ کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اماں جی آج بالکل طبیعت نہیں ہے کچھ کھانے کی، بس لے جائیں، میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ ابھی عشاء کا وقت آنے ہی والا تھا۔ میں تقریباً 1 ہفتے سے کوشش کر رہی تھی کہ میں عشاء کی نماز پورے طریقے سے پڑھ سکوں، پر آج بھی ایسا ممکن نہیں ہو پایا تھا۔ میری ساس میرے پاس آ کر مجھ سے کہنے لگیں کہ تم یہ پھل کھا لو۔ میں نے انکار کر دیا۔ میری ساس مجھے گھور کر چلی گئی تھیں۔ لگتا ہے کہ ان کو بھی اب سمجھ آ گئی تھی کہ میں اب اس بہکاوے میں مزید نہیں آنے لگی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد میری ساس کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے تیز قسم کا پرفیوم لگا رکھا تھا۔ مجھے ان کی اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ بار بار آتی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک چادر تھی۔ بولیں کہ بیٹی میں نے تمہیں 100 بار سمجھایا ہے کہ نماز کے لیے سفید چادر اوڑھا کرو، یہ چادر میں نہیں لائی ہوں، اسے اوڑھ لو۔ میں نے سوچا کہ چادر اوڑھنے میں کیا ہی حرج ہے۔ میں نے اپنی ساس کے ہاتھ سے وہ چادر لے لی اور سر پر لپیٹ لی، لیکن پھر وہی ہوا جو میں نے نہیں سوچا تھا اور جو میں نہیں چاہتی تھی کہ ہو۔ میرے اوپر غنودگی چھا گئی اور میں سو گئی تھی، اس قدر گہری نیند کہ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے تقریباً 8 بج رہے تھے۔ مجھے لیٹ اٹھنا بالکل پسند نہیں تھا، لیکن پھر بھی آج میں لیٹ اٹھی تو میرا موڈ خراب نہیں ہوا، کیونکہ مجھے آگے کا اندازہ تھا کہ اب میں نے کیا کرنا ہے، میرا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا، اپنی ساس کی چالاکیوں سے میں نے کیسے بچ نکلنا ہے۔ سو میں نے ایسا ہی کیا۔
رات کا وقت ہو گیا تھا۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میری ساس کی آمد ہونے والی تھی کہ میں نے بستر پر تکیہ رکھا اور وہیں لیٹ گئی۔ میں نے سونے کا ناٹک کرنا تھا۔ میری ساس جو روز مجھے کسی نہ کسی بہانے سلا دیتی تھی، آج میں چاہتی تھی کہ میں خود ہی سو جاؤں تاکہ وہ مجھے سلانے کے لیے میرے کمرے میں نہ آئیں۔ ابھی تقریباً 10 منٹ ہی گزرے تھے مجھے سونے کا ناٹک کرتے ہوئے کہ کمرے کے اندر ہلچل محسوس ہوئی۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا، پھر کنڈی لگانے کی آواز آئی۔ کسی کے بھاری قدموں کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی، پر میں آنکھیں کھول کر دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کوئی دھیرے دھیرے چلتے ہوئے میرے قریب آیا ہے۔ یہ کوئی مردانہ لمس تھا جو مجھے اپنے قریب محسوس ہوا، تب میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے اپنی آنکھیں کھول دیں، پر آگے کا منظر میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ساس میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتی ہے۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ میں نے اس شادی کے بارے میں کیا کچھ سوچا تھا اور میرے ساتھ ہو کیا گیا؟ یا اللہ، میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ میں بیڈ سے نیچے اتری، مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ جھٹ سے کھولا اور دندناتی ہوئی باہر آ گئی۔ میری ساس مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھیں۔ ان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، آپ کو شرم نہیں آئی؟ اگر میری جگہ آپ کی بیٹی ہوتی تب آپ کیا کرتیں؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ نے اپنی اولاد پیدا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ لوگ اتنے نیچ اور گھٹیا نکلیں گے۔ میری بات سن کر میری ساس نے میرے قریب آ کر میرے ہاتھ کو تھاما اور کہنے لگیں، بیٹی، تم خدا کے لیے اب ایسی باتیں نہیں کرو۔ میں نے تمہارا چیک اپ کروانا ہے، بلکہ اس دن تم بے ہوش ہو گئی تھیں، یاد ہے؟ اسفند کی شادی سے گھر واپس آ کر اسی دن میں نے دائی کو بلایا تھا، تمہارا چیک اپ کروایا تھا۔ دائی نے بتایا کہ تم امید سے ہو۔ میری ساس نے تو میرے اوپر ایک اور آسمان گرا دیا تھا۔ میں امید سے ہوں؟ آپ تو کہہ رہی تھیں کہ میرے بیٹے سے ملنے کے لیے تمہیں پتہ نہیں کون سا امتحان پاس کرنا پڑے گا، اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کے بیٹے کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ آپ کو احساس بھی ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری ساس میری بات سن کر سر جھکا کر بولیں، تو بیٹی میں کیا کرتی، مجبور تھی۔ اولاد کی خوشی کسے نہیں چاہیے ہوتی؟ اگر میں نے اس کے لیے تھوڑی ہیر پھیر کر لی تو مجھے معاف کر دو۔ میں اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک ماں ہونے کے ناطے مجھے اپنی بھلائی بھی سوچنی تھی اور اپنے بچے کی خوشی کا بھی سوچنا تھا۔ میں نے اپنی ساس کی کوئی بات نہیں سنی۔ ساس میری منت کر رہی تھی کہ اب تو تمہاری کوکھ میں ہمارا پوتا بھی ہے، ہماری اولاد ہے، تمہیں اس طرح گھر سے نہیں جانا چاہیے۔ پر میں ان کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ اتنے بڑے دھوکے کے بعد میں اس گھر میں کیسے رہتی؟ میں نے اپنے کمرے کو بند کر دیا تھا۔ اب میں نے اپنا سامان پیک کیا اور گھر آ گئی۔ اماں ابا کو بھی میں نے خوب سنائی۔ اماں میری بات سنتے ہی ہکا بکا رہ گئیں، بولیں گے، بیٹی ہمیں معاف کر دو، ہمیں یہ سب پتہ تھا لیکن ہم نے تم سے بات جان بوجھ کر چھپائی۔ میں سوچ نہیں سکتی اماں کہ آپ لوگ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کریں گے۔ میں رونے لگی تو اماں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹی ہمیں معاف کر دو، ہم مجبور تھے۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ بیٹیوں کے ماں باپ ہمیشہ کتنے مجبور ہوتے ہیں۔ آپ مجبور نہیں تھے، آپ لالچی تھے۔ میری بات سن کر اماں ابا رونے لگے تھے۔ اب مجھے ان کو بھی اس طرح کہنا اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں کیا کرتی، میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا تھا۔ لیکن پھر اگلے ہی دن ایک اور واقعہ ہو گیا۔ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میری بڑی بہن گھر کے باہر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بھی اپنے شوہر سے لڑ کر آئی ہے۔ یہ سب دیکھتے ہی میرا دل بیٹھنے لگا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا، کیا تمہیں بھی اپنے گھر میں سکون نہیں ہے؟ بولی کہ جب تم کو نہیں تو مجھے کیسے ہو سکتی؟ گھر میں بیاہ کر گئی ہو پھر بھی خوش نہیں تو میں کیسے خوش رہ سکتی ہوں؟ میری بڑی بہن بھی گھر آ کر بیٹھ گئی۔ اب مجھے لگنے لگا کہ میں اپنے ماں باپ پر ظلم کر رہی ہوں۔ اگر میرا شوہر بدصورت ہے تو کیا ہوا؟ مجھے اس کی صورت دیکھ کر ڈر تو بہت لگا تھا۔ میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی اور یہی بات میرے ماں باپ نے بھی مجھ سے چھپائی تھی، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ ماں باپ کی بھی مجبوری تھی اور میری ساس کی بھی مجبوری تھی۔ وہ بھی اپنے بیٹے کی خوشی کی وجہ سے خاموش رہیں۔ یہ بات ان کو ان کے بیٹے نہیں کہی تھی کہ وہ اس کی صورت کو مجھ سے چھپا کر رکھیں، ورنہ وہ میرا سامنا نہیں کر سکے گا۔ لڑکیاں تو نام ہی مجبوری کا ہے۔ میں اپنے اماں ابا کی وجہ سے آج بھی بہت مجبور ہو گئی تھی۔
اور اپنے شوہر کے چیچک زدہ چہرے کو قبول کرنے پر بھی مجبور ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا سامان باندھا اور واپس اپنے سسرال آ گئی، جہاں پر میرا شوہر اور میری ساس میرا انتظار کر رہے تھے۔ میرے شوہر کا سر میرے سامنے جھکا ہوا تھا، وہ بھی انتظار کر رہے تھے۔ میرے شوہر کا سر میرے سامنے جھکا ہوا تھا، وہ بھی مجھ سے معافیا مانگ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو اسما، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، تمہیں دھوکہ دیا، تمہاری امیدوں اور خوابوں کو توڑا، لیکن یقین کرو میں دل کا بہت اچھا ہوں، تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ اب وہ جیسا بھی تھا میرا شوہر تھا اور مجھے اس کے ساتھ زندگی گزارنی تھی، سو میں نے ہمیشہ کے لیے زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔